अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। जैसा मैंने वादा किया था अपने आखिरी शो में, अनफॉर्चुनेटली मैं वादा पूरा नहीं कर सकता। मेरे पास आज कैटरीना कैफ के मतलब कोई ऐसी खबर नहीं है जो मैं आपको सुना सकूं। मुझे ये पता चला कि कैटरीना कैफ को मौसमी बुखार है और ज़ुकाम भी बड़ा है और वो 2 दिन से अपने बिस्तरे पे ही हैं, किसी शूटिंग पे नहीं गई, किसी बाहर डिनर पे नहीं गई। तो अब मैं खबर क्या दूं उनके मुतालिक। तो अब ये मैं बताऊंगा कि इस प्रोग्राम के दौरान कोशिश करके कि उनको शीला की जवानी जो उन्होंने किया था उसके कितने पैसे मिले थे। कोशिश कर रहा हूं कि अभी मुझे इंडिया से मेरा राब्ता कायम हो जाए, लेकिन इंडिया से और बड़े लोगों का राब्ता है और बड़ा गहरा राब्ता है। मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 दिनों में बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। पिछले 3 दिनों में आपको याद होगा, सबसे पहले तो मेरे ऊपर एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि मैं कोई भी बात जो डेफेमेशन के ज़ुमरे में आती है वो मैं जंग ग्रुप या जियो के ऊपर या उनके ओहदेदारान के ऊपर नहीं कर सकता। अब सवाल यह है कि जहाँ तक मेरी राय है, मैंने पहले भी डेफेमेशन की बात नहीं की। मैं तो हकाइक की बात कर रहा हूँ, मैं तो रिपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, मैं उन रिपोर्ट को सामने ला रहा हूँ। मेरे पास अगर नेशनल बैंक की वो पिटीशन है जो उन्होंने हाई कोर्ट को फाइल की या सुप्रीम कोर्ट को फाइल की या FDR को दी, या अगर ऑन रिकॉर्ड आके फॉर्मर चेयरमैन SECP जो हैं वो मुझे कह रहे हैं कि मुझे और स्टेट बैंक के गवर्नर को धमकाया गया HSBC बैंक के लिए, तो मैं तो उनकी बात सुना रहा हूं। तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि कोई आदमी उसको अगर या कोई इदारा उसको डेफेमेशन समझता है तो फिर मुझे हर किस्म की खबर से रोक देना पड़ेगा या रुकना पड़ेगा, क्योंकि कोई पता नहीं ना, कोई उसको डेफेमेशन के ज़ुमरे में ना ले जाए। मैं उसको खबर के ज़ुमरे में लेके जा रहा हूँ। लेकिन एक डेवलपमेंट ज़रूर हुई जब वो मेरे ऊपर स्टे ऑर्डर आया। उसके बाद एक पर्चा भी मेरे ऊपर कट गया, एक और पर्चा भी कट गया, और आज मुझे एक और सिंध हाई कोर्ट का रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी मौसूल हो गया है। और वो अखबारात में आपने इतना बड़ा इश्तिहार भी देख लिया होगा कि सिर्फ मुझे नहीं, वो और भी कई लोगों को मौसूल हुआ है। जैसे मेरे इस शो के प्रोड्यूसर राव ओवैस हैं, उनको भी सिंध हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस मौसूल हो गया और हमें कहा गया चुप, खबरदार अगर बात की और 10 तारीख को हमारे सामने हाजिर हो जाओ। यानी होता क्या है, मैं अदालत को एक रिक्वेस्ट सिर्फ ये करूंगा कि आप लोग जब हमें चुप करा देते हैं और जो हमारा एविडेंस होता है उसको आप एंटरटेन नहीं कर रहे होते उस वक्त, तो आप जिसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे होते हैं उसको आप इतना टाइम दे देते हैं कि वो तमाम निशानात जो हैं अपने कदमों के उनको मिटा दे, और उसके बाद वो जो है हम जब आए तो हमारे पास साबित करने को कुछ ना हो। जब इतना टाइम लग जाता है तो फिर ये कुछ हो जाता है और वो लोग मजीद ताकतवर होते रहते हैं और आइंदा किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो उनके ऊपर कुछ कह सके। एक बात मैं जरूर कहूंगा, चाहे इसको डेफेमेशन के जुमरे में लिया जाए, चाहे क्रिमिनल ऑफेंस के जुमरे में लिया जाए, कि वो इदारा जो हर एक का मजाक उड़ाए, हर एक का तमस्खुर उड़ाए, अपने प्रोग्राम्स में गाने बजा के उनको डांस कराता हुआ दिखाए, सब कुछ करे, जब उसके मुतालिक को बात हो तो फौरन वो अदालत की तरफ चला जाए और कहे कि भाई इसको चुप करा दो, ये हमारे मुतालिक कोई बात ना कर सके। खुदा ना खास्ता कहीं अगर इसने बात कर दी तो ये जो हमारा एक भरम है या इमेज है ये रह ना जाए। बात तो होगी और बात तो अब बहुत दूर तक जाएगी और यहाँ पे रुकेगी नहीं। मेरा नाम मुबशर लुकमान है, ना मैं किसी से डरता हूँ, ना मैं किसी के आगे झुकता हूँ या मैं डरता हूँ तो सिर्फ अल्लाह पाक की पाक ज़ात से और किसी इंसान से नहीं। मुझे बड़े लोग समझाते हैं, बड़े दोस्त मुझे समझाते हैं कि यार केयरफुल हो जाओ, ये हो जाएगा, तुम अकेले जा रहे हो गाड़ी में, फलां हो जाएगा। नहीं, जब तक मेरी माँ की दुआएं हैं, जब तक अल्लाह की ज़ात हमारी हिफाजत करने पे यानी उसका इरादा है, तब तक हमें कोई भी शख्स या इदारा या बड़े से बड़ा बदमाश नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये मेरा बिलीफ है। और जिस दिन वो खुदा ना खास्ता रहमत उठ जाए उस दिन आपको कोई बचा नहीं सकता। आपके पास 40 गार्ड हों, आपके पास 200 गार्ड हों, आप अमेरिका में हों तो किसी इंटरस्टेट हाईवे पे एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। लेकिन बात क्या है, सवाल वहीं पे है मेरा। आज मैं उसको एक और एंगल दे रहा हूं। मैं बहुत अदब के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट से बहुत अदब के साथ मैं 2 बातें कह रहा हूं कि आप मुझे रोक तो रहे हैं बात करने से, लेकिन आप मुझे सवाल पूछने से रोक रहे हैं जो मेरा बुनियादी हक है, जो मेरा आईनी हक है। मैंने एक स्टोरी दिखाई हिंदुस्तान टाइम्स की कि दाऊद इब्राहिम और ISI एक चैनल बना रहे हैं पाकिस्तान में।
اب کیا ہوا کہ جب یہ سٹوری آئی اس کے بعد اس کے متعلق ایک انویسٹیگیشن رپورٹ آئی اور اس رپورٹ کے اوپر یعنی جو لکھا ہوا وہ لکھا ہوا کہ جناب فلاں فلاں نے, اب میں پورے نام اس لیے نہیں لے رہا بھائی کہ کہیں بالکل ہی مجھے اندر نہ کر دیں اس بہانے, لیکن جب وہ آئے اس میں کہ اس شخص نے کوارڈینیٹ کیا تھا, اس شخص نے انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ ملا کے جو ہے ہندوستان ٹائمز کے اندر یہ سٹوری ریٹریکٹ کرا دی تھی. اور اس کے بعد ایک کلیریفیکیشن آئی ہندوستان ٹائمز کی بڑے آرام سے کہ ہمیں پتا چلا ہے ایک کمپنی کی طرف سے, اور انہوں نے ہمیں کال کر کے کہا ہے کہ یہ خبر صحیح نہیں ہے, تو ہم نے اس کو ہٹا دیا. Now I have one question. In fact اس سے دو سوالات میرے ذہن میں اٹھتے ہیں. اگر آپ ہندوستانی اخبارات کو دیکھیں اور ہندوستانی ٹیلی ویژن کو اگر آپ دیکھیں تو میں ہو سکتا ہے غلط ہو, لیکن بلا مبالغہ کوئی 1.25 لاکھ سے زیادہ سٹوریز ایسی ہوں گی جو ISI کے خلاف اور داؤد ابراہیم کے خلاف ہوں گی, اور پتہ نہیں لاکھوں ہیں کہ 1 لاکھ ہیں کتنی ہے, بٹ بے انتہا سٹوریز ہیں. آج کی تاریخ تک ہندوستان کے کسی ٹیلی ویژن نے, ہندوستان کے کسی اخبار نے اپنی ایسی سٹوری کو وڈرا نہیں کیا جو داؤد ابراہیم اور ISI سے لنک تھی. انہوں نے اپنا فرض سمجھا, وہ جتنی مرضی جھوٹی ہو. ہم ایک فون کال پہ انہوں نے کہہ دیا یا ایک لیٹر پہ انہوں نے کہہ دیا کہ یار ہمیں پتا چلا کہ یہ سٹوری غلط ہے, ہم نے نہیں کیا. ہمارا فورن آفس ہو, پاکستان کے تمام چینلز ہوں, وہ چیخ کے منت کر رہے ہوں کہ بھائی جان مہاراج اجمل قصاب ہمارا بندہ نہیں ہے, ہم نے نہیں بھیجا, لیکن نہیں, وہ اس سٹوری کو وڈرا نہیں کریں گے. اس سٹوری کو انہوں نے فوری طور پہ وڈرا کر لیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا چلا. یہ کس نے پتا چلا دیا بھائی, اور یہ کس نے آپ کو کہہ دیا, اس کا بھی تو ہمیں پتا چلے. یہ کس سے آپ کے ایسے ساز باز ہیں کہ جب اس کو سوٹ نہیں کیا تو سٹوری وڈرا ہو گئی, اور جب وہ آپ کی ایک رپورٹ آئی اب اس کے متعلق ایک نام آ گیا جی پاکستان کے ایک اخبار میں, 2 اخباروں میں, کہ جی فلاں شخص سے کانٹیکٹ کیا ہم نے اور وہ ہمیں اس نے فون پہ کہہ دیا کہ یہ نہیں ہے, کیا ہوگا. لیکن وہ ذرا یہ بھی تو بتا دے کہ پھر ان کی انکوائری تھی کیا, انڈین انٹیلیجنس سے کس کے تعلقات تھے, اور انڈین انٹیلیجنس نے کس کے لیے وہ سٹوری پہلے چھپوائی تھی. اور یہ ایسی سٹوری میں کیا خاص بات ہے کہ داؤد ابراہیم اور ISI کے متعلق ایک سٹوری جو پورے ہندوستان ٹائمز کو فوری طور پہ وڈرا کرنی پڑی اور اپنی فرنٹ پیج میں نیوز کو جو پبلش ہو چکی ہے, اور جس کا پہلا ری ایکشن تو یہ ہوتا ہے کہ گزرنے دو, یہ کوئی ایسی سٹوری نہیں جس کا انڈیا میں ری ایکشن ہونا, انڈیا میں تو فیوریبل ری ایکشن ہونا ہے, انڈیا میں تو اس کے اگینسٹ ری ایکشن نہیں ہونا, پھر اس کو وڈرا کیا جا رہا ہے. تو اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں. پھر چند سوالات ایسے تھے. ہوا کیا کہ 6 دن پروگرام ہوا, 5 دن پروگرام ہوا, 6 دن گزر گئے, 6 دن تک کوئی جواب نہیں آیا. صبح یعنی جواب آیا اور اسی دن صبح ایک کورٹ آرڈر سے میری زبان بندی ہو گئی کہ اب جواب بھی آ گیا, میرے اوپر بھی الزامات لگ گئے, لیکن میں اپنے اوپر لگائے ہوئے الزامات کا بھی جواب نہیں دے سکتا. یہ بھی آ گیا. لیکن اس جواب میں جہاں اتنا زیادہ الزامات کیے, اور وہ ڈیفیمیشن کے زمرے میں ضرور آتا ہے, خاص طور پہ جو ایک اور گروپ کے متعلق کیا, لیکن میں آپ کو بتاؤں 2 چیزوں سے مان لی گئی کہ ایڈیٹوریل کانٹینٹ جو ہے وہ پیڈ ہے, اس کے پیسے ملے. اب پیسے بتائے گئے کہ ہمیں 20 ملین پاؤنڈ نہیں 9 لاکھ پاؤنڈ ملے ہیں. آج میں آپ کو پروف کروں گا کہ پیسے 20 ملین پاؤنڈ ہی ہیں. کیوں ہے؟ کیونکہ یہ میرے انفارمیشن نہیں ہے, یہ میں انفارمیشن نہیں لا رہا, یہ انفارمیشن برٹن کے ہاؤس آف لارڈ سے آئی ہے, اور آج میں ہاؤس آف لارڈ کے اس ممبر کو آن لائن لے کے آ رہا ہوں کہ جو بتائے گا کہ یہ اماؤنٹ کتنی تھی اور ابھی تک یہ اماؤنٹ اتنی کیوں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی مان لیا کہ SECP چیئرمین کو اور گورنر اسٹیٹ بینک کو دھمکایا گیا, یا ان کو کہا گیا کہ بھائی یہ HSBC بینک جو ہے اس ڈیش 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 بندے کو دے دو. بھائی میں اس بندے کا نام نہیں لے رہا, آج سندھ ہائی کورٹ کا بھی ریسٹریننگ آرڈر میرے اوپر آ گیا, تو ڈیش ڈیش ہی ہے وہ آدمی میرے لیے, اس کو دے دو. تو وہ ڈیش ڈیش کو دینے کی بات ہو رہی ہے. لیکن 168 ایئرز اولڈ دنیا کا سب سے بڑا, سب سے زیادہ بکنے والا ویکلی ٹیبلوئڈ نیوز آف دا ورلڈ جو ہے برٹن سے 7.5 ملین کی سرکولیشن کے بعد اس کو یوں بند کرنا پڑا
اس لیے کہ اس کے متعلق یہ شواہد سامنے آئے کہ اس نے کسی کا فون ٹیپ کیا اور کسی کے اوپر اثر انداز ہو کے اپنے اخبار کا اثر استعمال کیا، تو نیوز آف دا ورلڈ کو بیک اپ ہونا پڑا۔ پھر یہ کہ ہاں پروگرامنگ جو ہے وہ اتنے پیسے آئے، وہ کس قانون کے تحت آئے، کس بینک کے تھرو آئے، اس کے اوپر ٹیکس دیا گیا کہ نہیں دیا گیا۔ نیشنل بینک آف پاکستان کی جو کمپلینٹ ہے، جو کورٹ کے اندر ایف ڈی آر کے پاس ہے اتنے ارب کے ٹیکس ڈیفالٹ کا، کیا اس کے متعلق سوال پوچھنا کنٹیمپٹ کے زمرے میں آئے گا؟ کیا اس کے متعلق سوال اٹھانے کے لیے بھی مجھے جیل میں جانا پڑے گا؟ کیا سیلز ٹیکس اربوں روپے کا ایویڈ کرنے کے متعلق اگر میں سوال اٹھاؤں گا اس کے لیے بھی مجھے جیل جانا پڑے گا؟ میں تیار ہوں، لیکن پاکستان میں ہر ایک کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا، اور کوئی بھی ابو اکاؤنٹیبلٹی نہیں۔ خاص طور پہ اگر میں یا کوئی بھی میڈیا کا آدمی، میڈیا گروپ اگر آمنے سامنے بیٹھ کے ہر سیاستدان کے اوپر ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بتاؤ یہ تمہارے پاس کیسے آیا، تو بتانا پڑے گا۔ اگر کوئی میری گاڑی کے متعلق سوال پوچھے، میرے گھر کے متعلق سوال پوچھے، یہ آپ کا رائٹ ہے پوچھنا، اور آپ کا رائٹ ہے، اور پھر مجھے اس کا جواب دینا چاہیے، لیکن پہلے اپنے اوپر لگائے گئے سوالوں کا جواب دے دیں۔ میرے اوپر الزامات بعد میں لگا لیجئے گا۔ مجھے لندن سے جوائن کر رہے ہیں ہاؤس آف لارڈ کے ممبر لارڈ نذیر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ لارڈ نذیر صاحب، جب آپ سے میری بات ہوئی تھی تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ 20 ملین پاؤنڈ جیو، جنگ اور نیوز کو پے ہوئے ہیں تھرو میر خلیل الرحمان۔ کیا اب وہ کہتے ہیں ہمیں 9 لاکھ پاؤنڈ پے ہوئے ہیں؟ اب مجھے بتا دیں سچ کون بول رہا ہے؟ مبشر لقمان صاحب، جو کچھ میں نے کہا ہے وہ تو پارلیمنٹری ریکارڈ میں موجود ہے۔ یہ 21 نومبر 2012 جو ایلن ڈنکن بیرنس نارتھ اوور کے جو میں نے سوال کیے تھے ان کے جواب جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہیں۔ بیسیکلی اس کے بعد بھی پھر بیرنس نارتھ اوور نے 3 دسمبر 2012 کو بھی یہ جو پورا بجٹ ہے اس کا بتایا تھا کہ ٹرانسفارمنگ ایجوکیشن ان پاکستان پروگرام کا بجٹ 20 ملین پاؤنڈ 2012 اور 2015 کے درمیان ہے۔ یہ میں نے سوالات اس لیے بائی دی وے یہ خلاف یا کسی کے حق میں نہیں ہے، بیسیکلی کیونکہ میں بہت سارے ڈرونز کے حوالے سے بھی کوشچنز پوچھتا ہوں، ایم کیو ایم کے بارے میں بھی پوچھتا ہوں، یعنی بہت ساری پاکستان کے ریلیشنز انٹرنل یہاں پہ سٹاپ اینڈ سرچ کے فگرز جو ہیں، بہت ساری چیزوں پہ جو پارلیمنٹری کوشچنز ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں، کیونکہ مجھے ایک تو یہ پتا کرنا تھا کہ پاکستان کے اوپر ڈیفیڈ کتنے پیسے پاکستان میں خرچ کر رہا ہے۔ تو 2012-13 میں 266 ملین، 2013-14 میں 412 ملین اور 14-15 میں 446 ملین، جس میں پھر جو پولیٹیکل ایڈوکیسی، میڈیا کمپیننگ، سول سوسائٹی انگیجمنٹ، یہ پر جو پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور اس میں کیونکہ میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن کو دیا جا رہا ہے، اور یہ پچھلے سال یعنی نومبر تک 90,000 پاؤنڈ جو ہے وہ خرچ ہو چکا تھا۔ میرا ایکچوئل جو کوشچنز تھے وہ ایک تو پتا کرنا تھا کہ یہ کس طریقے سے پیسہ دیا گیا، کیونکہ ہمارے جو رولز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر بھی اگر کچھ پیسہ خرچ ہوتا ہے تو وہ کمپٹیشن یعنی اوپن ٹینڈر پہ ہوتا ہے، تو یہ ٹینڈر کے بغیر ایک آرگنائزیشن کو کس طرح دیے گئے۔ تو بائی دا وے میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ اس وقت لیبر لیڈر جو ہماری یہاں پہ ہیں ان کے چیف آف سٹاف نے مجھے ای میل کر کے پوچھا کہ واٹ از یور تھنکنگ، یعنی یا تو ان لوگوں کے لمبے ہاتھ ہیں کہ وہ جو لابیز ہیں ان سے بھی یعنی پریشر مجھے، تو ظاہر ہے یعنی آپ کو بھی پریشر پڑ گیا۔ میں سمجھا تھا صرف میرے اوپر پریشر ہے کہ میری زبان بندی ہو جائے، تو آپ ہاؤس آف لارڈ کے ممبر، آپ کے اوپر بھی پریشر۔ یہ کتنے لمبے ہاتھ ہیں واقعی؟ یہ مبشر خان صاحب، بلکہ مجھے تھریٹ کی گئی تھی کہ وہ جو ہے میرے اوپر کورٹ آرڈر جو ہے، ہو سکتا ہے اب بھی وہ ایشو کرنے کی کوشش کرے، مجھے تو
वहां से आके उन्होंने कहा था जी कि हमारे कराची के ऑफिस से कहा गया है कि वो आपके ऊपर केस करना चाहते हैं। मैं खुदा की कसम, मैंने उसको कहा कि उनको कहो कि मुबारकबाद आप करें, क्योंकि मेरा पार्लियामेंट्री काम ही यही है कि मैं सवाल पूछूं। और ये अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट हो जाएंगे अगर मुझे पार्लियामेंट्री सवालात पूछने से प्रेशराइज कर रहे हैं, तो आज सिर्फ यही है कि वो मेरी जो खबरें वगैरह वो रोकते हैं, वो तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन असल बात ये है कि क्योंकि मुझे पहले मैंने बहुत सारे सवालात उन्हीं लोगों से, जब वो मुझे कह रहे थे कि अमन की अशा पे जो है वो बात करो, तो मैंने जो बातें कही थी कि अमन की अशा एक तो मुझे लोकल लगती नहीं है कि ये पाकिस्तान की अशा का लफ्ज मुझे पता नहीं, और फिर जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता उस वक्त तक ये आप कौन लेकिन आपके इल्म में था कि अमन की आशा के पीछे भी कितने लंबे हाथ हैं? इंटरेस्टिंग, आपको पहली बार मैं बता रहा हूं, मुझे उस ऑफिशियल ने लंदन से कहा था कि इसको सपोर्ट करो जिनका कोई तल्लक पाकिस्तान से और इंडिया से नहीं है। तो यानी कुछ और लोग भी मौजूद हैं इसमें, जिसने, मैं ये कुरान पे भी कह सकता हूँ, कोर्ट में भी कह सकता हूँ, बाय द वे लेट इट हैपन, क्योंकि मेरे सामने वो भी मेरी दोस्त है, वो लेडी हैं, अंग्रेज हैं, जिन्होंने मुझे कहा कि नजीर इसको सपोर्ट करो। यानी अमन की आशा भी पेड हो गई ना? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि नॉर्वे की कंपनी ने किया है, जिसके पीछे से शवाहिद जो है, ताल्लुकात जो है वो इंडिया में मिलते हैं। मुबशर लुकमान साहब, आज ये कहना चाहता हूँ कि ये फाइल मेरे सामने आ गई है दोबारा, ये क्योंकि 1 साल पहले मैंने सवालात पूछे थे। मैं अब जो डिफिड की कमेटी है, सिलेक्ट कमेटी है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते उनको ये एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट जाएगी कि इस पे इंक्वायरी हो और जो मिनिस्टर हैं डिफेंस के उनको बुला के पूछा जाए कि ये किस बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन को दिए गए जिसकी अपनी जो है वो मीडिया नेटवर्क है, और ये किस तरह उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक को दिए, और ये इसका बिहाइंड बैकग्राउंड क्या है और कितने पैसे दिए गए। लॉर्ड नजीर, वी वुड आल्सो लाइक टू नो दैट, बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हुमायूं गौर और साबिर शाकिर इस वक्त मेरे साथ हैं। आमिर गौरी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आऊंगा अपने मेहमानों के पास। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बात आप लोगों को जरूर बता दूं कि ट्रुथ हैज टू कम आउट। इसके लिए चाहे हमारी जान जाए, चाहे हमारी जुबान बंदियां हों, वन डे इंशाल्लाह होल ट्रुथ विल कम आउट। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटी सी गलती मेरे से हो गई थी, मैंने साबिर शाह का नाम ले दिया साबिर शाकिर की जगह। तो साबिर शाह साहब के फोन आना शुरू हो गए, लोगों को उनके अपनी नौकरी के लाले पड़ गए, वो भारत जियो ग्रुप के लिए। नहीं शाह साहब, आप परेशान ना हो, मैं उनको बताऊंगा भी नहीं कि मैं और आप मिलते रहते हैं, मैं और आप खाने भी खाते रहते हैं, परसों भी हमारी बात हुई, कल भी हुई। कोई नहीं, आप अच्छे आदमी हैं, आपको नहीं निकालेंगे। साबिर शाकिर है यहाँ पे, हुमायूं गौहर हैं, आमिर गौरी मेरे साथ फोन पे हैं, और आमिर गौरी के साथ भी खानों पे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है सारे। बट वेरी क्विकली, आपने अपनी जिंदगी में कितनी स्टोरियां देखी हैं ISI के खिलाफ जो किसी हिंदुस्तानी प्रेस ने वापस ली हों और फौरन कहा हो कि सॉरी हमसे गलती होगी? मुबशर, सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला कैटरीना कैफ को सेहतयाब करे। आमीन आमीन। उनको जुकाम है और उनके लिए बहुत लोग इलाज के टोटके भेज रहे हैं, मेरे पास भी आ गए। मैं आज मेरे पास टोटका कोई नहीं है, मेरे पास सिर्फ दुआ है, सबसे बड़ा टोटका वही होता है। मैंने कभी नहीं देखा, हुआ अगर है तो मेरी इल्म में नहीं है, और ये बड़ी हैरान कौन बात होगी। अब आपने कहा कि उन्होंने कहा कि जी गलती होगी, माफ करें। इन्होंने माफी तो शायद अभी तक नहीं मांगी, सिर्फ स्टोरी को विड्रॉ किया है। स्टोरी को विड्रॉ किया उन्होंने, माफी बिल्कुल नहीं मांगी जी। तो ये मेरे इल्म में नहीं है कि ये कभी हुआ है, कभी भी नहीं हुआ। दूसरा, ये इनकी बुरी आदत है, ये तो हमेशा हिंदुस्तानी यही करते रहते हैं। ये फैक्ट है कि हिंदुस्तानी पैसे दे रहे हैं हमारे यहाँ मीडिया पे कंटेंट चलाने के। देखिए, हम सब मुसलमान हैं, सबूत के बगैर किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, मेरे पास सबूत नहीं है, मगर ये फैक्ट है कि बहुत शकूक हैं, सिर्फ एक चैनल के बारे में नहीं, बहुत चैनल्स के बारे में। जब मुशर्रफ साहब ने इनको सबको चैनल्स दिए, मीडिया प्रोलिफरेशन की जैसे लोग कहते हैं, विदाउट रेगुलेशन, तो इनको आज़ादी तो मिली, मगर वो सिर्फ रियासत से मिली। इन्होंने जाके बहुत सारों ने अपनी आज़ादी बेचनी शुरू कर दी और कुव्वतों को,
غیر ملکی بھی ملکی تو بھی. کیا ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ ان کا ہونا چاہیے ثبوت کے ساتھ. نہیں، مجھے ایک بات بتائیں، ان کا ڈیو پروسیس. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ مشرف صاحب کی آپ نے بات کی اور آپ نے کہا کہ جب انہوں نے آزاد کیا میڈیا کو، یہ میرے پاس پیمرا آرڈیننس آف 2002 ہے، اس میں نمبر 13 وہ یہ کہتا ہے میڈیا اونرشپ کے بارے میں کہ اٹ شیل ناٹ ایکسیڈ اے ٹوٹل آف 4 سیٹلائٹ ٹی وی، 4 FM ریڈیو لائسنسز اینڈ 2 لینڈنگ رائٹس پرمیشنز. رائٹ ہو گیا، یہ پیمرا کا آرڈر ہے، آپ پڑھ سکتے ہاں ہیں. بالکل. اب یہاں پہ میرے پاس یہ ہے کہ ان کو عدالت نے اگین ٹی وی چینلز کی اجازت دے دی. جی. یعنی پورے ملک کے لیے ایک قانون ہے، ان کے لیے ایک قانون عدالت سے آ رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ جو قانون بنانا، لکھت پڑھت کرنا، یہ بڑا آسان کام ہے. میں اور ابھی بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اس پہ عمل کرنا دوسرا کام ہے، اور اس کا تعلق نیت سے ہوتا ہے. یہ دنیا کو دکھانے کے لیے آپ کی نیت کہیں اور پہنچی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اس پہ عمل کرنا تو حکومت کا کام ہے نا. اور جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ حکومت کا حصہ ہیں. انتظامیہ، عدلیہ اور پارلیمان مقننہ تینوں مل کے حکومت بناتی ہیں. اب اگر حکومت اس پہ پاس اپنے ہی قانون کو توڑتی پھرے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے نا. صابر شاکر صاحب، فیکٹ آف دا میٹر از کہ بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں اور میری تو زبان بندی ہے، میں تو اب مزید سوال نہیں پوچھ سکتا، لیکن جو پوچھے ہوئے ہیں ان میں سے چند ایک کو میں نے ریپیٹ کر دیا تھا. جواب میں میرے کردار کشی ضرور ہو رہی ہے، بسم اللہ ضرور کریں. اس سے اگر اخبار زیادہ بکتا ہے یا ٹی وی زیادہ چلتا ہے تو وائی ناٹ. لیکن کیا یہ غلط ہے کہ آپ ٹی وی پہ پروگرامز کریں، جو بھی چینل کرے، اور وہ ہر عزت دار کی عزت اچھالے، مراسیوں کو بھی بٹھائے؟ اور یعنی مراسی میں ڈیروگیٹری سینس میں نہیں کہہ رہا، میں جگت مارنے کے سینس میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور آپ بھانڈ گیری کہہ لیں، ہاں یہ بہتر لفظ ہے. اور آپ ساروں کا توا لگائیں، اور ان میں سے کوئی کورٹ کے تھرو آپ کو چپ نہیں کرا سکتا، کیونکہ وہ آزادی ہے، صحافت پہ قدغن ہے. اب آپ اگر انڈر سسپیشن ہو گئے ہیں صابر صاحب، تو فوراً 15 منٹ کے اندر اپلیکیشن سبمٹ بھی ہوئی، 6.5 منٹ کے اندر کورٹ آرڈر بھی آ گیا، پھر اگلے دن پرچے بھی کٹنا شروع ہو گئے، پھر دوسرا کورٹ آرڈر آ گیا، پھر تیسرا پرچہ ہو گیا. آئی مین واٹ از گوئنگ آن؟ میرا خیال ہے کہ مبشر صاحب کے یہ پچھلے کوئی 8 سال سے 10 سال سے یہ انتظار ہی ہوتا رہا کہ شاید چیف جسٹس صاحب یا اعلیٰ عدلیہ اس بات کا نوٹس لے کہ جس طریقے سے پریزیڈنسی کو تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، آرمی کو بنایا جا رہا تھا، ہمارے اداروں کو بنایا جا رہا تھا، اور اب بھی اس میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اسلامی شاعر کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کی بھی تضحیک کی جاتی ہے. قومی وقار، قومی تقدس کسی نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ابھی تک اس پہ نہ تو کوئی سو موٹو نوٹس لیا گیا، نہ کوئی اس پہ آرڈر آیا، اور نہ ہی کوئی اسٹے آرڈر جاری کیا گیا. لیکن یہ جو کچھ اپنے پروگرام میں دکھا رہے ہیں، ہم دکھا رہے ہیں، ہم نے ڈاکومنٹس کے ساتھ ARY ٹی وی دکھا رہا ہے، آپ کا پروگرام ہے، اس پہ اس طریقے سے یکدم اور یکلخت اس طریقے کے احکامات آنا، میرا اپنا خیال ہے کہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ لوگ، بلکہ اس سے ہمیں میرا خیال ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے ایک فل سٹاپ لگا دیا گیا. لیکن میڈیا، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا بالخصوص بہت زیادہ پھیل گیا ہے. اب یہ بات بہت مشکل ہے کہ آپ کوئی بات، کوئی انفارمیشن اس کو سٹاپ کر سکیں، یہ پاسبل نہیں رہا. میرا خیال اس بات کا اندازہ ہو بھی چکا ہے. اور باقی جو موڈ ہے، میرا خیال 5-6 ہفتے اور انتظار کر لیں، 5-6 ہفتے کے بعد شاید یہ موڈ بھی تبدیل ہو جائے. ایک پول آپ کی سکرینز پہ چل رہا ہے، اور اس پول پہ ضرور پارٹیسپیٹ کریں اور آپ میسج بھیجیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں، یا آپ کو نہیں علم اس کے بارے میں کچھ بھی. اور ایک بات میں آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت مشکور ہوں ان تمام پاکستانیوں کا جو سوشل میڈیا پہ ایک علم اٹھائے ہوئے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ جب میں جاتا ہوں، ٹویٹر کو یا فیس بک کو دیکھتا ہوں یا لنکڈ ان کو دیکھتا ہوں، تو مجھے بڑی سٹرونگ امید ہوتی ہے کہ پاکستان کا انشاءاللہ فیوچر بہت اچھا ہے. کیونکہ اگر کوئی میڈیا، میں بالکل برملا کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں خود مین سٹریم میڈیا کا حصہ ہوں، مجھے لگ رہا ہے اگر کوئی میڈیا اس وقت پاکستان کی جینون خدمت کر رہا ہے تو وہ سوشل میڈیا ہے. اور سوشل میڈیا میں کروڑوں وہ افراد ہیں جن کے نام تو ہم نہیں جانتے، لیکن ان کی اسپرٹ اور ان کا جذبہ جو ہے نا وہ انتہائی قابل قدر ہے. عامر گوری میرے ساتھ ہیں. گوری صاحب السلام علیکم. السلام. گوری صاحب،
آپ کیونکہ انگلینڈ میں رہے ہیں, آپ نے وہاں پہ کام کیا, وہاں کے اداروں کو بڑی کلوزلی دیکھا. ایک اخبار تھا نیوز آف دا ورلڈ, 168 ایئرز یہ وہاں کا سب سے زیادہ چھپنے والا, سب سے زیادہ اشتہار لینے والا, سب سے زیادہ سکسیسفل اخبار تھا کمرشل سینس میں. اوور نائٹ اس اخبار کو بند کرنا پڑا ایک دے کے اشتہار کور پہ کہ تھینک یو اینڈ گڈ بائی. ہوا کیا تھا؟ دیکھیے مبشر جی, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ صرف ایک اخبار نہیں تھا. جو نیوز کارپوریشن ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی نیوز آرگنائزیشن تھی, اور انگلینڈ کے اندر اس کے جو آپریشن تھے وہ نیوز انٹرنیشنل کے تحت آتے تھے, جس کے اندر نیوز آف دا ورلڈ جو ہے وہ سنڈے پیپر تھا, لیکن ان کا جو ڈیلی پیپر تھا سن, وہ بھی تقریباً 4.4 ملین جو ہے اس کی سرکولیشن تھی. اور پھر جو اس کا دوسرا اخبار ہے ٹائمز, اور پھر ٹائمز جو سنڈے ٹائمز ہے, یہ ساری کی ساری مطلب سب سے بڑی. اس کا جو سنڈے پیپرز ہیں اسپیشلی نیوز آف دا ورلڈ اور سن, یہ چونکہ عام برٹش آدمی کے لیے تھے تو ان کا ٹیسٹ وہ نہیں تھا جس کو ہم مین سٹریم میڈیا کہتے ہیں. یہ عام لوگوں کے چوائس کی خبریں, مسالہ دار خبریں چھاپتے تھے. اور اس کے اندر بہت سالوں سے ہم نے دیکھا کہ جو برٹش رائل فیملی ہے, جو سیاستدان ہیں مین سٹریم, جو انگلینڈ کے سیلیبریٹیز ہیں, چاہے وہ فٹ بالرز ہوں یا فلم میں لوگ ہوں, ان کی زندگی کے بارے میں, ان کے بارے میں تصاویر, بعض اوقات جو ہے ننگی تصاویر چھپتی تھی, ان کے اسکینڈلز آتے تھے اور لوگ اسی وجہ سے اخبار پڑھتے تھے. لیکن جہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ اسکینڈل بنی ہے, اس سے پتہ لگا کہ انہوں نے عام لوگوں کو, اسپیشلی جو ایک لڑکی تھی اسکول گرل ملی ڈالور, جب اس کا مرڈر ہوا ہے اور اس کی ماں کے جو فون تھے پولیس کے ساتھ, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جب 7/7 کا دھماکے ہوئے ہیں لندن کے اندر, ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کی باتیں, اس کے بعد جو وہ بڑے سولجرز تھے جو لڑ رہے تھے افغانستان میں اور عراق میں, ان کی فیملیز کو کیا پرابلم ہے, ان کو پیسے مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں, ان کو پینشنز مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی, اس کے بارے میں ان لوگوں نے باقاعدہ پرائیویٹ انویسٹیگیٹرز ہائر کر کے پولیس کو برائبز دے کے, یعنی رشوت دے کے ان کے فون ہیک کیے, رشوتیں دیں. اور جو بڑا الزام تھا وہ یہ تھا, چونکہ یہ بہت بڑا اخبار ہے, بہت بڑا گروپ ہے, کہ اس نے اپنی اسٹوریز پبلش کرنے کے لیے امپراپر انفلوئنس یعنی ناجائز اختیار کا استعمال کیا ہے. اور اسی وجہ سے پھر جو ہے وزیر اعظم اس کو 2011 کے اندر 2 انکوائریز جو ہیں وہ شروع کروانی پڑی. انہوں نے ایک بہت بڑے جو جج ہیں لارڈ جسٹس لیونسن, ان کو امپلوائے کیا اس کے لیے. ایک تو ان کی انکوائری تھی کہ دیکھا جائے کہ اس اخبار کے رپورٹرز, اس کے ایڈیٹرز, انہوں نے رشوتیں دی ہیں کہ نہیں دی, فون ہیکس کیے ہیں کہ نہیں, عام لوگوں کے. یعنی کہ اس وقت عزت کس کی تھی, عام آدمی کی, برٹش پولیس, برٹش آرمی کی, وہ لوگ جو سولجرز ملک کے لیے جان دے چکے تھے, ان کی جو زندگیاں تھیں اور ان کی زندگیوں کے بارے میں مشکلات. تو اس کے اوپر وہاں کے لوگوں کے اندر جو غم و غصہ تھا اس کے بعد. اور دوسری جو انکوائری تھی اس کے اندر انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ کیا جو برٹش کلچر ہے میڈیا کا اور ایتھکس وائڈر برٹش میڈیا کا, وہ کیسے کام کر رہا ہے. اور اس کے اندر پھر آپ کو پتا, جیسے آپ نے خود کہا کہ جو انکوائری ہوئی, جو الزامات لگے, ایک لمبی لسٹ ہے. وہ صرف انگلینڈ میں اس کا جو ہے اثر نہیں دیکھا گیا, اس کا اثر جو ہے وہ اکراس دا پونڈ نیو یارک میں دیکھا گیا, جہاں ڈاؤ جونز کے جو چیف ایگزیکٹو تھے لیز ہنٹن, ان کو ریزائن کرنا پڑا. ریبیکا بروکس جو اس کی چیف ایگزیکٹو تھی, بڑے بڑے لوگ, ایون لنڈن پولیس, میٹروپولیٹن پولیس کے جو کمشنر تھے سر پال اسٹیونسن, ان کو. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے مبشر, وہ یہ ہے کہ جس وقت ان دونوں کو, یعنی کہ جو آپ یہ سمجھ لیے کہ دنیائے صحافت کے جن جو دو تھے, روپرٹ مرڈاک جو اس کے مالک تھے, ان کا بیٹا جیمز مرڈاک, ان کو باقاعدہ انکوائری کے سامنے برٹش پارلیمنٹ کے اندر پیش ہونا پڑا. اور اس کے بعد جو جس طرح آپ نے کہا ہے کہ 10 جولائی کو 2011 کو اخبار جب بند ہوا, یہ اپنے باقاعدہ فرنٹ پیج کے اوپر یہ لکھ کے کہ تھینک یو اینڈ گڈ بائی اپنی 168 سال کی ہسٹری کے, اس سے پہلے جو ایک پورے صفحے کا اشتہار چھاپنا پڑا, اس میں جو ورڈز ہیں روپرٹ مرڈاک کے, اس نے کہا تھا کہ نیوز آف دا ورلڈ واز ان دا بزنس آف ہولڈنگ ادرس ٹو اکاؤنٹ, اٹ فیلڈ وین اٹ کیم ٹو اٹ سیلف. یعنی کہ یہ اخبار جو ہے یہ دوسرے لوگوں کا محاسبہ کرتا رہا ہے, یہ فیل ہو گیا جب اس کو اپنا محاسبہ کرنا پڑا ہے. تو میرا خیال ہے جو وائڈر کوشچن ہے آپ کا, اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ پچھلے 8-10 سال میں جو عام باتیں ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں میڈیا پاکستان کا آزاد نہیں ہے, یہ مادر پیدر آزاد میڈیا ہو چکا ہے. اور وہ تمام لوگ جو باقی میڈیا کے لیے ایک طرح کے بیکن تھے, وہاں پہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ شاید پراپر نہیں ہیں, ان آرڈر نہیں ہے. عامر غوری, بیفور یو گو, میں نے آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے, میں تو لاہور میں نہیں ہوں, آپ لاہور میں ہیں, مجھے اطلاع آئی ہے کاظم خان کا فون آیا, وہ کہہ رہے ہیں صابر شاہ کو غش پڑھ رہے ہیں, ان کا نام دے دیا گیا, پلیز ان کو جا کے کوئی گلوکوز کی آپ ٹرپ شرپ لگا دیں. بٹ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں انکوائری نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کو اگر ہندوستان کی را جو ہے بدنام زمانہ را اگر وہ فنڈ دیتی ہے یا اپنا دوردرشن سے آ رہے ہیں چاہے وہ انڈائریکٹ سورس سے آ رہے ہیں تو کیا اس کی انکوائری اور سزا نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اگر ثابت ہو جائے کہ CIA اور برٹن سے بھی پیسے لیے جا رہے ہیں اور ان کی فارن پالیسی کو یہاں پہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے چاہے وہ ڈرون کی شکل میں چاہے کسی اور شکل میں تو کیا اس کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ دیٹس اے کوسچن. ایک بریک کے بعد صابر شاکر مجھے یہ بتائیں کہ سیدنا عمر فاروق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھا گیا کہ یہ 2 چادریں کیسے آ گئیں تمہارے پاس اور ان کو اس کا جواب دینا پڑا اور مدلل جواب جس کو تمام حاضرین مجلس کو اور امہ کو سمجھ میں آئے اور تسلی ہو جائے. تو کیا میر شکیل الرحمان صاحب سے اگر میں سوالات کیے تو غلط کیا؟ میرا نے خیال یہ بالکل غلط نہیں کیا کہ ہم نے تو یہ سب کچھ ٹی وی پہ دکھایا اور بجائے اس کے کہ اس کا جواب یا اس کو روکا جاتا اسٹے آرڈر کے ذریعے بہتر یہ تھا کہ ان کے پاس بھی فورم تھا. بہت بڑا فورم ہے پرنٹ میڈیا. ہمارے پاس تو خیر اخبار نہیں ہے. میر صاحب کے پاس تو نیوز بھی ہے, جنگ بھی ہے اور جیو کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے, پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. میرا خیال ہے چاہیے تو یہی تھا کہ وہ ان باتوں کا الزامات زیادہ آئے ہیں, جوابات تو کم آئے ہیں. جی, ان باتوں کا ساروں کا جواب جو دے دیتے اور اپنی پوزیشن واضح کرتے. لیکن جس طریقے سے سپریم ہائی کورٹس میں جا کر اسٹے آرڈر لیا گیا ہے اس سے مزید جو شکوک و شبہات ہیں وہ جنم انہوں نے لیا ہے اور میرا نہیں خیال کہ اس سے ان دا لانگ رن ان کو کوئی فائدہ پہنچے گا. وہی بات میں بتا چکا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے میں تھا برسلز, تو وہاں پہ ہمیں جانے کا اتفاق ہوا واٹر لو میں. تو واٹر لو پہ گئے تو وہاں پہ یہی جو پاکستان کی کمیونٹی وہاں پہ موجود ہے, بہت اچھے سیزن لوگ تھے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ARY جو ہے وہ شاید جیو کے لیے واٹر لو ثابت ہو. مبشر بات بالکل صحیح ہے ان کی. کچھ فرق سیدنا عمر فاروق رحمۃ اللہ علیہ میں اور ان میں یہ ہے. کن میں؟ جن پہ آپ الزامات میر شکیل الرحمان کی بات کریں. میں الزام نہیں لگا رہا, میں تو سوال پوچھ رہا ہوں. جو بھی ہے آپ جن پہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے جواب دے دیا ڈنکے کی چوٹ پہ. ان کو بھی چاہیے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ جواب دے. آپ کے پروگرام میں آ کے دے. حضرت عمر فاروق نے تو خلیفہ ہونے کے باوجود کسی قاضی کا سہارا نہیں لیا تھا اور نہ کسی کی زبان بندی کی تھی. تو آپ وہاں جواب دیتے, شکوک و شبہات تب ہی جائیں گے. اور وہ جب آپ کا موقف کمزور ہوتا ہے نا تب آپ جاتے ہیں کورٹوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. دیکھیں یہ تو میڈیا ہے, آپ لوگ سب میڈیا تو لڑتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن, آزادی اظہار کے لیے. آپ بند کروا رہے ہیں منہ اظہار کا. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں نے چلتے چلتے ایک بات کہنی ہے اور واٹرلو کا ذکر ہوا. واٹرلو کے حوالے سے بتاؤں کہ کہا ہے عذاب سواب گردن راوی, کہا جاتا ہے کہ جب نپولین اور ویلنگٹن کی فورسز آمنے سامنے آئیں بیٹل آف واٹرلو کے لیے, واٹرلو کے گراؤنڈ پہ, تو ویلنگٹن نے اس کو کہا یو فرینچ یو فائٹ فار لینڈ, یو فائٹ فار منی, وی برٹش وی فائٹ فار آنر اینڈ وی فائٹ فار ریسپیکٹ. تو نپولین نے کہا یو آر رائٹ لارڈ ویلنگٹن, ایوری مین ول فائٹ فار واٹ ہی ڈزنٹ ہیو. تو جو میں بیانات پڑھے کہ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں تو بھائی مجھے ذرا سا دکھ ہوا. آئی ہوپ یو کم اپ ود اے بیٹر کیس اینڈ اے بیٹر آرگیومنٹ. اور پلیز 3 دن میں 4 دن میں اتنے میرے اوپر مقدمات ہوئے, پرچے بھی ہوئے, زبان بندیاں بھی 2 عدالتوں سے ہو رہی ہیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی میرا بڑا ادب سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا آئین آرٹیکل 19 مجھے بولنے کی اجازت نہیں دیتا, اور کیا جسٹس جواد اس خواجہ کے ریمارکس جو کہ سپریم کورٹ کے جج ہیں, جو میڈیا کمیشن کی رپورٹ کے اوپر انہوں نے دیے اور جس میں انہوں نے آزادی صحافت کی بات کی. ایک منٹ جی, سپریم کورٹ کے اس بارے میں واضح طور پر فیصلے موجود ہیں کہ آرٹیکل 9 کا آپ استعمال کریں گے. صرف ایک قدغن ہے کہ آپ فوج کے خلاف اور پاکستان کے تقدس, پاکستان کی سلامتی کے خلاف بات نہیں کریں گے. نیشنل ساورنٹی ہو گیا نا بیسیکلی, نیشنل ساورنٹی. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے فیصلے پتہ نہیں, اب مجھے نہیں پتا ریڈیفائن نو کیٹرینا کیف کیا نیشنل ساورنٹی کا حصہ تو نہیں ہے ہماری, مجھے نہیں پتا, بٹ دیٹس اے کویسچن. ایک بات میں نے ضرور کہنی ہے کہ مجھے کبھی بھی موقع نہیں دیا گیا, میرے اوپر جب بھی الزامات لگائے گئے, میر صاحب آپ کے اخبار میں اور آپ کے ٹی وی میں میرا ہر پروگرام آپ کے لیے حاضر ہے.
آپ جب چاہیں میر شکیل الرحمان صاحب اس پروگرام میں آئیں اور اپنی اوپر لگائے ہوئے یا اٹھائے ہوئے یہ سوالات جو ہیں ان کے جوابات ضرور دیں. یہ آپ کا آئینی, قانونی اور ویسے سوشلی بھی حق ہے آپ کا, اور اس حق سے آپ کو کوئی محروم نہیں کرے گا, ARY پہ نہیں کرے گا. انٹل ٹمورو, اللہ حافظ.